हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे, बल्कि पहला मौजू बहुत दिलचस्प है, आप सबकी दिलचस्पी का बायस होगा। वो है पाकिस्तान, भारत और चीन से मुतल्लिक। पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, भारत में क्या डेवलपमेंट है और चीन में क्या डेवलपमेंट है। चीन में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो तीनों का जो ट्रायंगल है बड़ा अहम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें अमेरिका का तड़का भी बीच में लगेगा। मालूमात आपको देंगे, नई और अहम मालूमात। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक छोटे से लेकिन अहम मामले के बारे में। जनूबी पंजाब का मामला है और वहाँ पर तालीम का मामला है। वहाँ पर सबसे रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पर कुछ वाक़यात हुए हैं। वहाँ पर हम मौजूद हमारे सीनियर साफ़ी दोस्त हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अहम तरीन इशू के ऊपर। फ़खर, क्या हाल है आपके? खैरियत से? शुक्र शाह जी, आप सुनाएं। बहुत ज़बरदस्त दुआएं, आप बड़ा अच्छा। मैं तो शलवार कमीज़ पहनता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं आपको देख देख के मैं सोच रहा हूँ मैं भी कोई शलवार कमीज़ को 2-3 बना लूँ। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ये होने चाहिए। आई एग्री विद यू। तो आपने एटलीस्ट इम्प्रेस वो किया आपके मुझे। त्यौहार और ये उसके ऊपर तो आपको ये करना चाहिए, पहनने चाहिए। नहीं, बस वो आदत बन गई कि नहीं पहने। कभी कभार पहनता भी हूँ त्यौहार के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ रूटीन में भी पहनना चाहिए। बिल्कुल पहनना चाहिए, एटलीस्ट जुम्मे के दिन पहन लें वो भी। अच्छा, शलवार कमीज को जुम्मे के दिन ही रख दिया हुआ? नहीं वो नहीं है वैसे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हमारे हूँ, बहुत कल्चर सारे या ट्रेडिशन में हाँ बिल्कुल, लोग जो है अक्सर जो ये नहीं पहनते तो वो जुम्मे के दिन तो एटलीस्ट वो पहनते हैं। अच्छा, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे भी पहन लें, जैसे जुम्मे के साथ ही ना जोड़ें, कोई भी दिन पहन लें। खैर, इंटरेस्टिंग है। फ़खर, दो बातें मैं, इफ़ यू परमिट। बिल्कुल शाह जी। एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा चीन ने क्या डेवलपमेंट की है। पहले चीन की डेवलपमेंट बताएं, और फिर हम वापस आएंगे पाकिस्तान की तरफ। फिर मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट बताऊंगा, क्योंकि चीन की डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है कि चीन और हिंदुस्तान में भी आपको पता है जंग रही है, लेकिन दोनों के दरमियान बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है। यानी कि लड़ाई तो उनमें हुई, लेकिन दोनों ट्रेड भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी एक लेसन है, क्योंकि हमने ट्रेड भारत के साथ ख़त्म की थी, भारत ने हमारे साथ ख़त्म नहीं की थी। हम भारत को बुरा भला तो कहते हैं, भारत के साथ ट्रेड पाकिस्तान ने ख़त्म की थी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, और भारत के हाँ एक अरसा तक ट्रेड के एतबार से, तजारत के एतबार से पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिए रखा गया। हमने वो स्टेटस वापस लिया और फिर बाद में खान साहब के दौर में एक दफ़ा मूव हुई थी, वो भी खान साहब ने डिक्लाइन कर दी थी। तो कसूर इस पर्टिकुलरली मामले पर पाकिस्तान का है कि हमने भारत के साथ बात नहीं की या ट्रेड नहीं की। वो भारत अगर कहता था ट्रेड कर ले तो कर लेते, आप नहीं की हमने। तो मुझे हम इसके ऊपर आएंगे बाद में, लेकिन मुझे पहले चीन की बात बताएं कि चीन ने क्या किया। बिल्कुल शाह जी, कल जो चीन की वजारत ख़ारजा है उनके तर्जुमान की तरफ से एक बयान आया और फिर बाकायदा ट्वीट भी किया गया। और वो बयान या ट्वीट है वो जो भारत का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उसके हवाले से, और उसका उन्होंने अपना जिंगनान जो नाम है वो चीन ने तब्दील करके, यानी अरुणाचल प्रदेश को चीन वालों ने उसका नाम तब्दील कर दिया है। उसके अंदर जो टेरिटरीज़ हैं जो कि इंडियंस नाम हैं, उनकी भी टेरिटरीज़ और जो एरियाज़ हैं उनके नाम भी चाइना ने तब्दील कर दिए। और साथ साथ ये कहा है कि ये जो चाइना है ये उसका हमेशा से ही पार्ट रहा है और हिस्सा रहा है। ये दरअसल जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। तो ये चाइना इसका क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है। और दोनों इंडिया और जो चीन है उनके दरमियान इस हवाले से बाकायदा जंग भी हो चुकी है, 1962 वाली जो जंग है। और अभी जो रीसेंट मोस्ट हिस्ट्री में देखें तो 2020 और 2022 में भी झड़पें हुई हैं आपस में। अब सवाल ये है कि ये चीन की तरफ से ये जो दावा किया गया था, तो उसके बाद फौरी तौर के ऊपर ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ये दावा जो है उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये एक जो तनाज़ा है जो अरुणाचल प्रदेश या जिंगनान के हवाले से, वो है क्या, इसकी तारीख़ी पस मंज़र क्या है। तो उस हवाले से मैं ज़रा पढ़ रहा था कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था। ये दरअसल जब ये ब्रिटिश इंडिया यहाँ पे रूल कर रहा था, जो ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे, तो उस दौरान भी ये जो सरहद के हवाले से तनाज़ा ये चल रहा था। फिर 1914 में एक मैकमोहन एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, जिस तरह हमारा रेड क्लिफ कमीशन बनाया गया था जो पाकिस्तान और इंडिया को जिसने डिवाइड करके एक बाउंड्री
وہ ترتیب دی تھی. اسی طرح کا 1914 میں میک موہن کمیشن ایک بنایا گیا تھا اور اس نے 1914 میں یہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا اور اس میں 3 فریق تھے اس ٹائم جو برٹش رول کر رہے تھے برطانیہ جو انڈیا کے اوپر جو ہندوستان کے اوپر, وہ اس میں ایک پارٹی تھی, دوسری جو ہے وہ تبت تھی اور تیسرا چائنا تھا. تو ان کے درمیان میں جو آپس میں ڈائلاگ اور نیگوسیشن ہو رہی تھی جو باؤنڈری کے حوالے سے, اسی دوران ہی جو میک موہن تھا اس نے ایک باؤنڈری وہ کر کے ڈرا کر کے یہ ایک کمیشن کے تحت یہ اس کی وہ فائنل کر دی. اس کو تبت نے منظور کر لیا اور چین نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. تو چین کا جو ہے لیگل وہ پھر پلیٹ فارمز کے اوپر وہ اس معاملے کو یہ اٹھاتا رہا کہ تبت اس ٹائم کوئی سوورن سٹیٹ نہیں تھی. سوورن سٹیٹ نہ ہونے کے تحت یہ اس کا کوئی لیگل جو ہے وہ تبت نے اگر اس کو وہ کیا بھی تھا, ویلیڈیٹ کیا بھی تھا جو میک موہن کمیشن تھا اور اس کی باؤنڈری تھی, تو اس لیے یہ ویلیڈیٹ نہیں ہے اور یہ چائنا کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اور یہ ہمارا حصہ ہے. یہ 1914 میں ہوا تو اسی سے ہی یہ اس ٹائم سے ہی یہ چائنا اور اس کے اوپر کانٹیسٹ کیا جا رہا تھا کیونکہ رولرز اس ٹائم برٹشرز تھے. بہرحال جب 1947 ہوا, برٹش چلے گئے, یہاں پہ ہندوستان آ گیا, تو ہندوستان نے جو ہے وہ انہیرٹ کر لی یہ جو میک موہن باؤنڈری تھی اور یہ جو کمیشن کے تحت یہ جو فیصلہ تھا وہ بھی انہیرٹ کر لیا اور الٹیمیٹلی وہ جو اروناچل پردیش یا زنگنان جو تھا وہ انڈیا نے اس کے اوپر اپنا حق وہ کر کے اپنا حصہ بنا لیا. اس کو اروناچل پردیش فارملی 1947 میں ہی وہ انڈیا کا حصہ ہی رہا. تو یہ جب یہ اس کا انڈیا کا حصہ رہا تو چائنا اور ان کے درمیان ٹینشن مزید بڑھ گئی. ہندوستان کو بھی اسی ٹائم آزادی ملی تھی, تو 1950 میں ان کا باقاعدہ ایک فوجی تصادم ہوا یا جنگ ہوئی یا جھگڑا ہوا. تو اس کے دوران اسی دوران جو ہے انہوں نے تبت کے اوپر, چائنا نے, ہندوستان کے ساتھ نہیں ہوا, چائنا نے تبت کو جو ہے وہ اپنا باقاعدہ فارمل ٹیریٹری ڈکلیئر کرتے ہوئے آگے کی طرف اس کی طرف انہوں نے آنا تھا. تبت جب چائنا کی ٹیریٹری ڈکلیئر ہو گئی 1950 میں, تو اس کے بعد جو دلائی لاما, آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تبت سے ہی ان کا تعلق ہے, اور 1959 میں دلائی لاما جو ہے وہ پھر 1959 میں انہوں نے وہ تبت سے یہاں بھارت میں آ کے پناہ لے لی اور اسائلم حاصل کر لیا. تو یہ جو چائنا کے درمیان جو ایک ٹینشن شروع ہوئی تھی, یعنی وہ میک موہن کمیشن سے شروع ہوئی 50s میں آ کے, جب یہ انڈیا کا حصہ بنا 47 میں, تو وہ مزید اس کے اندر یہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھ گئی. 59 میں دلائی لاما کو جو ہے وہاں سے تبت چھوڑنا پڑا چائنیز کا, جب یہ وہاں پہ وہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ انڈیا میں آ گئے. تو انڈیا کے ساتھ الٹیمیٹلی جو ٹینشن تھی وہ 1962 میں جنگ کی صورت اختیار کر گئی. اب 1962 میں چائنا اور جو انڈیا کی جو جنگ ہے وہ شروع ہوئی, تو اس کے بعد جو چائنیز فورسز تھی وہ ڈیپ انسائڈ جو انڈیا کے, یہ خاص طور کے اوپر اروناچل پردیش کے, انہوں نے میجورٹی جو ایریا تھا وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا 1962 میں. اب وہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد جب یہ سیز فائر ہوا تو چائنا نے یونیلیٹرلی وہ سارا جو ہے وہ قبضہ چھوڑ کے وہ واپس اپنے ایریا میں چلے گئے. اس ٹائم جو ہے انہوں نے وہ سارا واپس کر دیا ہندوستان کو. لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے آپس میں ٹینشنز اور وہ چلتے رہے. پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈائلاگ اور اس کے مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کرتے ہیں. تو 1980 میں ایک باقاعدہ فارملی چائنا اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ CBM کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم CBMs کرتے ہیں اور اس کو مذاکرات اور ڈائلاگ کے ذریعے یہ حل کیا جائے گا. بہرحال یہ معاملہ اسٹیٹس کو پہ اسی طرح ہی چلتا رہا. پھر آیا جو 2000 اور 2000 میں جا کے یہ پھر دوبارہ سے ان کے درمیان میں جھڑپ ہوئی, اور جو 2020 اور 22 والی جو جھڑپیں ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ وہ انٹرنیشنلی وائڈلی اس کو کوریج دی گئی تھی, جو بھارت اور چائنیز جو فورسز کے درمیان ایک شارٹ سی جو جنگ ہوئی تھی. تو یہ جو چائنا کی طرف سے کانٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ اروناچل پردیش ہے یا زنگنان ہے, یہ دراصل ہمارا جنوبی تبت کا حصہ ہے, اور ان کی اگر وہاں کے رہنے والے لوگوں کی زبان دیکھیں, وہاں کی ان کی شکل دیکھیں, وہ سب کچھ وہ چائنا سے زیادہ وہ ہیں بجائے اس کے کہ انڈیا کے. تو یہ ایک ان کے درمیان جو ایک ہسٹوریکل جو ایک وہ چل رہا تھا تنازعہ یا جو ٹینشن کا ایک وجہ ہے وہ اروناچل پردیش کی یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو چین نے اب خاص طور کے اوپر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے, تو اس کے فوری بعد یہ چین کی طرف سے یہ ڈکلیئر کر دینا اور اناؤنس کر دینا کہ یہ تو ہمارا جو جنوبی تبت کا حصہ ہے اور یہ چائنا کا جو ایک اوریجنل وہ ہے اس کا یہ حصہ ہے, تو کیا یہ ان کے درمیان میں کوئی
پھر سے کوئی اس طرح کا فوجی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی چین کے ساتھ بھی بھارت کی جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جو اروناچل پردیش ہے اس میں بھارت کی ملٹری پریزنس بڑی سگنیفیکنٹ ہے. جس طرح کشمیر کے اندر تو انہوں نے ویسے ہی بہت زیادہ ایک تعداد میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اروناچل پردیش میں بھی کیونکہ ایک دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ جو انہوں نے پریزنس ہے تو اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 2 کورز ان کو جو ہندوستان کی یہ اروناچل پردیش کے اندر کوئی کور آرمی کی جو ہے وہ نہیں ہے، ڈپلائڈ نہیں ہے یا اسٹیشن نہیں ہے، لیکن اس کی دونوں جو اسٹیٹس ہیں آسام اور دوسری جو ہے وہ ان میں 2 میں یہ ان کی ایک 3rd کور ہے اور ایک 4th کور ہے. 3rd کور جو ہے یہ بھارت کی یہ ایک ویسٹرن پارٹ جو ہے اس کا وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور اس میں 3rd کور میں سے انہوں نے 3 ڈویژنس جو ڈیوس ہیں وہ ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں اروناچل پردیش میں. اور اس میں اگر وہ ایگزیکٹ جو نمبر ہے وہ جو انڈین سولجرز کا کہ وہ وہاں پہ کتنے ڈپلائڈ ہیں وہ تو یہ انہوں نے اپنی اس کے تحت وہ نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. کہیں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ کر سکوں، اس کے نمبرز آف جو سولجرز ہیں وہ نہیں مل سکے. لیکن جو اگر آن ایوریج دیکھا جائے جو انڈین جو فورس ہے یا آرمی ہے اس کے اندر جو ڈیو ہے، جو ایک ڈیو کی ٹوٹل جو پرسنل ہے وہ کوئی 15 سے 20 ہزار ہیں. وہ میں اس وجہ سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن جو انہوں نے متعارف کرائی تھی تو اس میں بھی انہوں نے ایگزیکٹلی تقریباً اتنا ہی ایک جو ڈیو کا جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف جو آرمڈ پرسنلس ہیں وہ ہیں. تو 3 ڈیوز جو ہیں انہوں نے 3rd کور کے وہاں پہ اسٹیشن کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح 4th کور کے بھی انہوں نے 2 ڈیوز اور ایک بریگیڈ جو ہے وہ انہوں نے جو ایسٹرن ہے اروناچل پردیش وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو انڈیا کی ایک سگنیفیکنٹ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ ملٹری پریزنس ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روڈ انفراسٹرکچر اور یہ سارا کچھ اس پہ وہ کیا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ یہ چائنا اور ان کے درمیان یہ جو ٹینشن ہے اگر یہ ڈسپیوٹ انٹرنیشنلائز ہوتا ہے تو یہ انڈیا اس کو دنیا کو یہ دکھا سکے گا کہ ہمارا یہ ایک نہ تو صرف یہ کہ انٹیگرل پارٹ ہے بلکہ ہم نے اسٹریٹجکلی اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ بھی کیا ہوا ہے اور ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایک تو ہیویلی جو ملٹرائزڈ ہے یہ جو ایریا ہے اروناچل پردیش، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجکلی انہوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر لی ہے تاکہ چائنا کو ایک تو کاؤنٹر کر سکیں اور دنیا کو بھی بتا سکیں. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیا کا اگر آپ پرائم منسٹرز ہیں وہ آپ کو باقی اسٹیٹس میں اتنا زیادہ جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اروناچل پردیش میں وہ آپ کو 2 سال بعد اکثر وہاں پہ وزٹ کرتے ہوئے دکھائیں گے. اروناچل پردیش بڑی اچھی خوبصورت جگہ بھی ہے، خوبصورت جگہ بھی ہے، لیکن وہ اپنی انہوں نے وہ بھی دکھانی ہے ایک لیجیٹیمیسی کے لیے. وہ ایک ہندوستان کی ایک فلم 3 ایڈیٹس عامر خان سٹارنگ، تو وہ 3 ایڈیٹس فلم وہ کافی ساری اس علاقے میں اروناچل کے علاقے میں بنی ہے. اچھا ہاں، وہ اس میں بھی اس کی خوبصورتی کافی ہے، اور وہ یہی ہے تبت کا علاقہ ہے بیسیکلی. اور یہ جو بات آپ نے کہی میں ایگری کرتا ہوں بیچ میں. بیسیکلی 1959 میں چین کے اندر ایک اپ رائزنگ تبت کے اندر تبت کی سائڈ ہوئی تھی جس کو لیڈ کیا تھا ڈالائی لاما نے. اور ڈالائی لاما ابھی تقریباً ریسنٹلی ان کی نی کی ایک سرجری ہوئی ہے اور ذہنی طور پہ کافی شارپ ہیں. ان کے پچھلے دنوں خبر آئی تھی ڈاکٹر پردیپ ہیں جنہوں نے ان کی نی کا علاج کیا تھا، ہندوستان کے ایک ڈاکٹر ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا. اور ڈالائی لاما کی ابھی ایج جو ہے تقریباً 90 ایئرز ہو جائیں گے، وہ شاید اس سال وہ 90 ایئرز کے ہو جائیں گے. تو ڈالائی لاما نے اس جو تبت کے اندر اپ رائزنگ ہوئی تھی چین کے خلاف اس کو لیڈ کیا تھا، اور پھر جب چین نے کارروائی کا آغاز کیا تو وہ آ گئے ہندوستان کے اندر آ گئے اور یہاں پر آ کے پولیٹیکل اسائلم لی. اب ڈالائی لاما جو ہے وہ مغربی ویسٹرن میڈیا کی بڑی ڈارلنگ رہے ہیں، انڈین میڈیا کی بڑی ڈارلنگ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ یہ اسپرچول لائف گزارتے ہیں، بدھ مت کے ہیں اور اسپرچول لائف گزارتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہی واز اگینسٹ چائنا. وہ انڈیا کا جو اناؤنس کر کے ساتھ تو نہیں دیتے، لیکن انڈیا نے انہیں رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے، پولیٹیکل ایک ظاہر ارینجمنٹ ہے تو تبھی وہ دی گئی ہے. اب وہ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، دھرمشالہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے جہاں پر اپنی وہ اسپرچول لائف ہے وہ گزارتے ہیں. تو ڈالائی لاما کو بڑا ایک زمانے تک بڑا سپورٹ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی. اب ظاہر ہے وہ اولڈ بھی ہو گئے، اور ود دی پیسج آف ٹائم چین نے اپنا
جو کنٹرول ہے وہ مضبوط کیا ہے اپنے علاقوں میں. تو جس کی وجہ سے اب ڈالائی لاما کی وہ ایک تو عمر بھی پرانی ایج ہو گئی, ایکٹیو نہیں ہے, ایکٹیویٹی میں بھی فرق پڑا, اور دوسرا چین کا بھی کنٹرول آیا. تو آئی ایگری ود یو کہ یہ ایک بہت بڑی موو ہے چین کی طرف سے. اور چین نے یہ جو کانفلکٹ ہوا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, جو کہ 22 اپریل کو شروع ہوتا ہے پہلگام کے واقعے سے, اور 10 مئی کو وہ ختم ہوتا ہے, کہ 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے, اور اس کے بعد 10 مئی کی صبح پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو امریکی سیکرٹری خارجہ روبیو وہ فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میری ہندوستان میں بات ہوئی ہے, اور ہندوستان میں میری جو بات ہوئی ہے اس میں وہ راضی ہیں سیز فائر کے لیے, اور ہم جو ہیں کیا آپ راضی ہیں؟ تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی ہم راضی ہیں. اب ہندوستان کے اندر آپ دی ہندو اخبار اگر آج کا بھی پڑھیں تو اس کے اندر بھی جو نیریٹو یا انہوں نے ایڈیٹوریل جو دیا ہوا ہے, سب سے بڑا اخبار ہے دی ہندو اور رسپیکٹڈ اخبار ہے ہندو, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی جو سیز فائر کا معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ سیز فائر کروایا گیا, اور یہ سوال وہاں پہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ امریکہ نے کیسے سیز فائر کروایا. ہندوستان نے تو کہہ دیا کہ جی ہم تو سیز فائر, ہم نے سیز فائر کا نہیں کہا. پاکستان کے ڈی جی ایم او نے 3:30 بجے فون کیا. یہ نریندر مودی نے اپنے ایک قوم سے خطاب میں بات کی. جی دا ہندو جو ان کا سب سے بڑا اخبار ہے, اس کو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایک نیشنل ڈائریکشن بتاتا ہے. تو وہ مودی صاحب نے جو بات کی اسی کے تناظر میں انہوں نے وہ کوٹ بھی کیا ہوا ہے, اور ان کی فارن منسٹری نے بھی کہا کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے 3:30 بجے فون کیا. اب وہ بات درست کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے ڈی جی ایم او نے 3:30 بجے فون کیا, لیکن وہ بات پوری نہیں بتا رہے. پوری بات جو انیشیٹ انہوں نے کی تھی کہ یہ جو امن کی یا سیز فائر کی بات ہے وہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ سب سے پہلے بھارت نے ایگری کیا. اچھا, اور بھارت نے ایگری کیا, پھر پاکستان نے بھی ایگری کیا. اچھا, اگر آپ امن جو ہے وہ سب سے اہم ہے, امن کی بات کہتے ہوئے کوئی شرمندگی تو نہیں ہونی چاہیے, نہ پاکستان کو کہتے ہوئے ہونی چاہیے کہ جی ہم نے ڈی جی ایم او نے اگر فون کیا تو اچھا کیا, امن کے لیے کیا نا, اس پہ تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر بن گیا ایگوز کا کہ میری جو ٹانگ ہے نا وہ اونچی ہونی چاہیے. تو یہ ہوا یہ کہ اب وہ وہاں پہ جو نیریٹو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی جی ایم او نے پاکستان کے نے کال کی, جی بڑی اچھی بات ہے, اس بات کو آپ بھی اون کریں کہ اچھی بات ہے, اس بات کو, نہ کہ اس بات پہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہماری وہ ہو گئی. اب یہ جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے یہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے گفتگو کی ہے پاکستان کے ایوان بالا, جسے سینٹ آف پاکستان کہتے ہیں, پاکستان کی پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس میں بات کی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح ہوا. اب اگر دیکھیں یہ سارا معاملہ تو اس کو ایک اور معاملے سے جوڑنا, 2 اور معاملات سے جوڑنا بڑا اہم ہے. ایک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہندوستان کے ساتھ جو شروع سے چلا آ رہا تھا, اور ہندوستان بائی دا وے اس میں کہہ بھی رہا تھا پاکستان کو کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کریں. اب ہندوستان نے کیا کام کیا کہ 22 اپریل کو جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اگلے دن ہی ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. اب پاکستان نے ہندوستان کو خط لکھ دیا کہ وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ اور ری نیگوشیٹ دی انڈس واٹر ٹریٹی ود انڈیا. یعنی کہ اب دنیا میں یہ میسج گیا کہ پاکستان تو بات کرنے کے لیے تیار ہے. آئی ہوپ, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی اس کا پازیٹیولی جواب دینا چاہیے اور بات مذاکرات تک آ جانی چاہیے. میں یہ وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر بہت سارے پریشر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ اٹیک کریں. اچھا, اور یہ پریشر بھارت کی جو حکومت وہ اس میں نظر آ رہا ہے. رسپیکٹفلی ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, میں جو بھی ہماری اور ہندوستان کی جو بھی جنگ ہے آئی اسٹل رسپیکٹ مودی صاحب, کیونکہ وہ ان کے پرائم منسٹر ہیں. اینڈ آئی ایکسپیکٹ دا سیم کہ وہاں سے بھی ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں, ہمارے جو اعلیٰ ہیں ان کے بارے میں آپ احتیاط سے اور جرنلزم کی ایتھکس کو مت توڑتے ہوئے رسپیکٹ کیجئے.
تو میں رسپیکٹفلی مودی صاحب سے کہوں گا کہ میرے خیال میں امن کا راستہ اپنائیں تو زیادہ آپ کی عزت بنے گی. جو انہوں نے مودی صاحب نے جو ٹویٹ کیا آخری کہ بہت سارے لوگ ڈیجیکٹڈ فیل کرتے ہیں, وہ جو ٹیسٹ پاس کرنے کا اس کو ایک یہ اور آخری ٹیسٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مودی صاحب کو بھی ان کے سسٹم کے اندر کوئی پریشر دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ آپ ڈیجیکٹڈ فیل ہو رہے ہیں, کوئی کارروائی کریں. میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر مودی صاحب نے دوبارہ فرض کریں یا ہندوستان کی حکومت نے دوبارہ کارروائی کی تو اس کے سینیریو دیکھ لیتے ہیں کیا پاسبل سینیریو ہے. کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کرنی نہیں چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وی شوڈ ہیو بین گڈ نیبرز, گڈ نیبرز. نقصان کس کا پہنچایا ہے آپ نے؟ دونوں ملکوں کا نقصان پہنچا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے آج بتایا جی 11 بندے ہمارے فوجی جوان وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں وہ شہید ہوئے, اور 40 سولینز وہ شہید ہوئے. اسی طرح ہندوستان نے اپنے سولینز کا بتایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 30 کے قریب سولینز ہیں, لیکن فوجی کیجویلٹیز کا انہوں نے نہیں بتایا. جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ان فوجی جو کہ اپنی وطن کے لیے جان دے رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے. جی مطلب یہ چھپانے کے لیے, ایک نیشنل ہیوملیشن چھپانے کے لیے, یہ اپنے فوجی جو انہوں نے وطن پہ جان قربان کی ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے دیکھیے تھا. بچہ کوئی بھی ہو, وہ اس نے فوج کی وردی پہنی ہے یا وہ سویلین ہے, وہ کسی ماں کا بچہ ہے. وہ پاکستان میں رہنے والا ہے یا وہ ہندوستان میں رہنے والا ہے, وہ کسی کی ماں کا بچہ ہے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جن لوگوں کا خون گیا ہے اس سے نقصان پہنچا ہے, لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کے بیج نہیں بونے چاہیے. اب اگلا منظرنامے کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم کہ ایک منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب یا ہندوستان کی حکومت فرض کریں کہ اس سارے معاملے میں جو وہاں پر ان کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی کر رہی ہے, تنقید کر رہی ہے, تو وہ کارروائی کر دے پاکستان کے اوپر. اب اس میں دو اس میں ہو سکتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ آگے ایک معاملے میں تو جواب آ گیا ہے, دوبارہ اگر ہو گیا اس طرح کا جواب تو پھر تو ایک فل فلیج وار والی گاڈ فاربڈ صورتحال ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور یا اگر پاکستان کا نقصان فرض کر لے ہو جاتا ہے, فرض کر لے, تو کیا پاکستان خاموش رہے گا؟ آنسر از نہیں, خاموش نہیں رہے گا. یہ بھی ان کو پھر اسی طرح کرے گا, جواب دے گا, تو یہ پھر بات دور چلی جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ دس از این اپرچونٹی. لوگ تو کہہ رہے ہیں نا, یا ہم بھی افسوس کر رہے ہیں کہ یہ وار نہیں ہونی چاہیے. دس از آلسو این اپرچونٹی کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کنکر مار لی ہیں. بھائی آپ نے فتح حاصل کر لی کہ آپ نے پاکستان میں 9 جگہوں پر اٹیک کیا ہے, آپ نے کہا جی یہ دہشت گردی کے کیمپ ہے, آپ نے یہی کچھ بتایا اپنے لوگوں کو کہ ہماری فتح یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے 9 پوائنٹ ہیں ان پہ اٹیک کیا. ہم نے پاکستان نے بتایا کہ جی دیکھیں ہم نے ہمارا دفاع کتنا مضبوط ہے, ہم نے 5 ان کے تیارے مار گرائے ہیں. ہم ان 9 جگہوں کا ذکر نہیں کر رہے کہ وہ 9 جگہیں کون سی ہیں, وی آر ناٹ ڈسکسنگ اٹ. اور وہ ہندوستان تیاروں کا ذکر نہیں کر رہے, وہ اپنے تیاروں کا ذکر نہیں کر رہے. اب دونوں جو ملک ہیں اپنی اپنی جگہ پر فتح منا رہے ہیں, لیکن نقصان کس کا ہوا ہے؟ لوگوں کا. نقصان کس کا ہوا ہے؟ ریجن کا. میرا یہ خیال ہے کہ اٹس این اپرچونٹی بوتھ فار پاکستان اینڈ انڈیا ٹو سٹ ٹوگیدر. اب اگر آپ ڈیٹ آف برتھ دیکھیں نا تو 14 جون 1946 ڈیٹ آف برتھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, 14 جون 1946. اور چینی صدر زی جی پنگ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 15 جون 1953. انٹرسٹنگ کہ دونوں کی رات یکساں ہے, اور اگر دونوں کا 10 گھنٹے کا فرق یا 15 گھنٹے کا فرق ختم کر لیں تو ٹیکنیکلی دونوں ایک ہی ڈیٹ میں پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ چینی صدر اور امریکی صدر, اور دونوں بڑے ایکسپریسو بھی ہیں. اگر دیکھا جائے تو چینی صدر عالمی جو صدور ہیں, عالمی پاورز میں سب سے ینگ ہے, 1953 ان کی پیدائش ہے. اگر پاکستان اور ہندوستان کے دیکھیں تو 17 ستمبر 1950 ہے نریندر مودی بھارت کے پرائم منسٹر کی
डेट ऑफ बर्थ, अच्छा 17 सितंबर 1950। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ये भी सितंबर के महीने में ही पैदा हुए हैं, अच्छा 23 सितंबर 1951। ये एक साल छोटे उनसे छोटे हैं। तो दोनों जो चारों लीडर्स हैं, इनमें क्या चीज मुश्तरक आई? मोदी साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब एक ही माह में पैदा हुए, 17 सितंबर और 23 सितंबर। जो ट्रंप है और शी जिनपिंग है, एक दिन का फर्क है, टेक्निकली वो भी नहीं बनता, तो वो एक ही महीने के कमोबेश एक ही दिन में पैदा हुए हैं। तो क्या इकट्ठा क्या ये चक्कर हो कि ये सारे मिल बैठे? वो मेरा ख्याल है अपोजिट हो जाता है, ये एक ही उसमें स्टार्स हों तो शायद नहीं चले, वो मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि वो ये आपस में मिल जाएं, वो आपस में मिल जाएं, एक बात है। तो ये चीज़ें, इसका नुकसान होगा अगर ये आपस में लड़े। शाह जी मैं इस पे ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। तो ये नुकसान है, इसके जो नुकसान पहुँचाने वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन मैं नुकसान पहुँचाने वाले एलिमेंट्स का पहले जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि वो जिक्र करने वाली तो सारी दुनिया बैठी हुई है, ठीक है? तो आप मैं इस पे ज़रा देखें, ये जो आप बात करें ना आखिर पे कि ये लड़ेंगे तो इनका आपस में नुकसान होगा, हम लोगों का ज़्यादा होगा नुकसान। लोगों का, वो मुल्क का होता है तो वो लोगों का ही होता है अल्टीमेटली। देखें मैंने इसी वीलॉग इधर ही अपने प्रोग्राम में ये बात की थी टॉक शॉक में कि अगर भारत ने ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, जिस दिन हमने ये बहस की थी और आपने कहा था कि लगता है ऐसा ही है कि ये करेंगे, अटैक करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ख़ास तौर के ऊपर भारत के लिए। और भारत के लिए कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए मैंने वो डिस्कस किया था कि देखें यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है चंद एक बड़ी ख़ास तौर के ऊपर जो एप्पल है उसकी तरफ से कोई इनिशली $7 अरब की इन्वेस्टमेंट की गई है। वो कोई 25 से 30% अपनी जो ये प्रोडक्शन है आईफोन्स की वो यहाँ से भारत से करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी रिव्यू की है ख़ास तौर पे कि हम चाइना +1 कंट्री का उन्होंने ये नई जो पॉलिसी की थी कि एक चाइना के अलावा एक और किसी अल्टरनेट कंट्री में भी हम ये अपनी प्रोडक्शन वो करेंगे, तो भारत का उन्होंने चुना था। $7 अरब की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। टेस्ला जो है वो उसने अनाउंस किया हुआ था कि $2 बिलियन की जो है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। फिर उसके साथ साथ जो दीगर बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से भी ये सारी अनाउंसमेंट की गई थी। आज की डेवलपमेंट का आपको पता है ना कि जो सदर ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि मैं टिम कुक से कहूँगा कि ये जो इंडिया के अंदर ये आईफोन की ये प्रोडक्शन और उसके हवाले से कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और वो अमेरिका के अंदर जाके करें। एक तो इंडिया के टैरिफ्स के हवाले से बात हुई और ओवरऑल देखें ये जो इंडिया का एक इम्प्रेशन बना है एक अग्रेसर के तौर के ऊपर, एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर के ऊपर, कि वो उसने बग़ैर अभी तक पहलगाम की, आपको पता है ना कि जो कल हुआ है, जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे ये सवाल पूछा गया है पहलगाम के कि अब तक क्या तहकीकात हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अभी स्टिल ऑन गोइंग है, यानी आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। आपको ये डिटरमिन आप नहीं कर सके अभी तक कि कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। आपने वो जो किलर्स या टेररिस्ट थे वो अब तक आपने पकड़े नहीं है और आप एक सॉवरन स्टेट के ऊपर, एक कंट्री के ऊपर आप जाके मिसाइल्स के साथ अटैक कर रहे हैं और ये जंग शुरू कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल जो है मैं समझता हूँ स्टेट बिहेवियर कभी देखने में नहीं आया। तो ये दुनिया, मैंने पहले ही बताया था कि ये दुनिया जो है ना वो जो पैसा खर्च करता है वो हर एस्पेक्ट को कवर करता है, हर एक चीज़ को देखता है कि ये अगर कोई कहीं ये इस तरह का वॉलेटाइल जो सिचुएशन होगी तो हमारे लिए कंटीजेंसी प्लान्स क्या होंगे, और उसके साथ साथ ये कि अगर कोई यहाँ पे कोई जंग हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं तो उसके साथ हमारे क्या क्या जो है वो अल्टरनेट प्लान्स होंगे। तो ये दुनिया सारी देख रही होती है। जो अल्टीमेटली इसमें जो बिगर एक लूज़र होगा वो हिंदुस्तान होगा, और वो इस वजह से होगा कि ये जो इनकी तरफ से जिस तरह से एक अग्रेसिव बिहेवियर सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के अंदर इन्होंने समझा था कि पाकिस्तान एक बड़ा वीक सा मुल्क है, इनकी इकॉनमी नहीं है, ये जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि ये IMF के कर्ज़ों के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। और फिर साथ साथ पॉलिटिकल इन्होंने देखा डिवीजन्स के, इमरान खान यहाँ पे जो है वो उनकी पार्टी के साथ जो फ़ौज के डिफरेंसेस हैं, फ़ौज बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, दिस इज़ द राइट टाइम टू हिट पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। ये सारी वो कैलकुलेशंस हैं जो मैं समझता हूँ जब ये आप गुस्से और उसमें हमेशा जो है वो आप गलतियाँ करते हैं। यही हिंदुस्तान की तरफ से किया गया। उन्होंने इकनॉमिक फ्रंट का नहीं सोचा कि इसकी रिपरकशंस क्या होंगी, उन्होंने मिलिट्री जो फ्रंट के हवाले से नहीं सोचा कि पाकिस्तान की एक्चुअल और रियल स्ट्रेंथ है कितनी। ये सारा जो है मेरा ख्याल है इन्होंने
ساری مس کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر الٹیمیٹلی جو لوز کرے گا وہ ہندوستان سب سے زیادہ کرے گا. اور آج کی جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے وہ بالکل آگے, شاید جو ٹیسلا ہے وہ ابھی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس کو ریکنسیڈر کریں گے, کیونکہ ان کے پاس جو میں دیکھ رہا تھا جو کنٹیجنسی پلانس بھی ہوتے ہیں ان کمپنیز کے پاس, جو انڈیا کے بعد جو ان کے پاس جو موسٹ فیوریٹ جو ڈیسٹینیشن تھی وہ تھائی لینڈ یا ویتنام تھی. تو الٹیمیٹلی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بھارت سے ویتنام یا تھائی لینڈ کی طرف یہ منتقل کریں گے, صرف اور صرف یہ مودی کی ایک جارحیت اور جو ان کا جنگوئزم سے بھرپور جو میڈیا ہے ان کے صرف اس رویے کی وجہ سے. اور یہ اگر وار دوبارہ سے امپوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ان سے سائز میں, ملٹری کی جو ڈیفنس بجٹ میں یا اس حوالے سے ہر لحاظ سے چھوٹا ہے. لیکن جو پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ جتنے بھی ڈفرینسز تھے وہ سب نے سیٹ اسائڈ کیے, اور ایک اس طرح کے جو موقع کے اوپر وہ کبھی بھی وہ نہیں ہوتا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی دوسرے چھوٹے ملک کی طرح, یا جس طرح اسرائیل فلسطین کے اوپر جب چاہتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے پاکستان اسی طرح وہ خاموش رہے گا. ایسا بالکل نہیں ہوگا, اور یہ انڈیا کا مزید نقصان کریں گے اگر یہ اس طرح کا کوئی بھی اٹیک کیا جاتا ہے. اینی ہاؤ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں, یہ ہوتی رہیں گی, لیکن سندھ طاس معاہدے کے اوپر میرے خیال میں ہم بات کریں اور باتوں کو آگے بڑھائیں. بالکل کانسیکوینس جنگ کا آپ نے بتایا ہندوستان کا بالکل ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. ظاہر ہے جنگ لڑیں گے دونوں کا فائدہ تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت میرا کتنا نقصان ہوا ہے یا آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے, یا میں نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا اور آپ نے مجھے کتنا نقصان, یہ کھیلنے کی بجائے میرے خیال میں عقل کا رستہ لیں. اور وہ میرا خیال ہے ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں وہ اجے بنگا, وہ بھی بھارتی نژاد ہی وہ ہیں, تو وہ بھارت ہی آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے میرا خیال ہے کل اپنا کسی تقریب میں خطاب بھی کیا, اور انہوں نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ یہ بھارت ہو یا پاکستان ہو, کوئی بھی یونیلیٹرلی جو ہے وہ اس ایگریمنٹ سے باہر نہیں جا سکتا, نہ ایون وہ کوئی اس میں کوئی اپنے طور کے اوپر امینڈمنٹ یا ترمیم کر سکتا ہے. تو یہ تو ایک کلیئر ہے, جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنس ہیں خاص طور کے اوپر جو گارنٹر ہے وہ بھی جانتا ہے, باقی انسٹیٹیوشنس بھی جانتے ہیں. آپ اجے بنگا کی ایگزامپل آپ دے رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ وہ ہندوستان کی جو ہے نژاد ہیں, وہ ہندوستانی. We should give credit to all those who are speaking truth in these testing times. شاہ جی وہ آپ جو اس طرح کے عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ پھر کنٹری کا وہ نہیں دیکھتے, وہ آپ انسٹیٹیوشنز کو دیکھتے ہیں, تو وہ کر بھی نہیں سکتا. اگر وہ چاہے بھی, وہ اس کے دل کے اندر ہو بھی, تو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, اگر وہ کر دیتا تو وہ ایک الگ ایشو تھا نا, لیکن بنگا نے ایک اچھی بات کی. اچھا ویسے میں اب آپ کو فرینک بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے میں شہباز صاحب کو بڑا, پاکستان کے پرائم منسٹر کو بڑا تنقید کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ میں موجودہ گورنمنٹ کو بھی بڑی تنقید کرتا ہوں. میں جینون بات بتا رہا ہوں, میں یہ انڈیا پاکستان کھیلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے اس سارے معاملے میں شہباز شریف جو ایز اے پرائم منسٹر, اور ان سے بھی آگے اسحاق ڈار ایز اے ڈیپٹی پرائم منسٹر, مجھے فرینکلی بڑے ہی بہتر لگے ہیں, اور مجھے بڑے آرگومنٹیٹیو اور کنونسنگ نظر آئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جب فارن منسٹر بنے تھے تو میرا یہ خیال تھا کہ ان کو فارن منسٹر نہیں بننا چاہیے, ڈیپٹی پرائم منسٹر فارن, ان کی اکانومی وہ ان کا ہے, فورٹے ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اپنا میٹل پروو کیا ہے. آپ دیکھیے کہ سارے کرائسس میں فوج کا تو کام ہے لڑنا, وہ تو ایکٹیویٹی ان کی رہی, لیکن جس بندے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, جس بندے نے فرنٹ پہ آ کے, مجھے شہباز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آئے, کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے, مجھے اسحاق ڈار نظر آئے کہ پوری دنیا کے کیپٹلز میں بات کر رہے ہیں, پوری دنیا کے ٹی وی چینلز کے اوپر بات کر رہے ہیں, بی بی سی پہ وہ بات کر رہے ہیں, CNN پہ وہ بات کر رہے ہیں, فلاں ٹی وی پہ وہ بات کر رہے ہیں, اپنا موقف بھی دے رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر وہ بات کر رہے ہیں. تو مجھے جو کہتے ہیں نا جس کا ڈیو ہے اس کو ضرور دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار پریکٹیکل معنوں میں ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں, پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے. نہیں شاہ جی, وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ رولز ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر یہ بھی نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی میڈیا پہ جا کے, ایک ڈیکروم ہوتا ہے عہدے کا, تو وہ ایک جو ڈیسیجن میکر ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے یہ کسی کو انٹرویو یا وہ نہیں دیتے. نہیں, میں بات کچھ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر ڈپلومیٹک وہ کرتے رہے. وہ امریکیوں کے ساتھ پرائم منسٹر سے ہی بات ہوئی تھی 2 مرتبہ, مارکو روبیو کی, یا ترکی کے ساتھ ہوئی, یا پھر جو ان کی سعودی عرب کے ساتھ. تو یہ جو ایک رول ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اس طرح کی ہائرارکی میں,
وہ سارا وہ بھی اپنا کرتے رہے. وہ میڈیا کے اوپر میرا خیال ہے پرائم منسٹر بالکل نہیں آتے. اور مودی کے تو پوسٹر لگے تھے کہ غائب, وہ کہاں پہ غائب ہے. تو یہ پرائم منسٹرز کا نہیں ہوتا, یہ ان کا فورن منسٹرز یا ڈپٹی پرائم منسٹر نے. میں تو اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ماضی میں ان پہ تنقید کرتا آیا ہوں. میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اسحاق ڈار نے ایز اے فورن منسٹر اینڈ ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر بن کر کام کیا ہے, آگے بڑھ کر کام کیا ہے. تو وی شوڈ اپریشیٹ جو بھی اچھا کام کرے, اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن جانے سے پہلے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان چلتے ہیں. ایکچولی ہم نے مانسہرہ جانا تھا. مانسہرہ میں بھی ایک تعلیم کا بڑا ایک کرائسس بنا ہوا ہے, کے پی کے کا. تصدق ہے, انہوں نے بتانا تھا, انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بھیجی ہوئی تھیں لیکن وہ چیزیں ریکارڈ میں نہیں رہیں. تو ہم مانسہرہ بھی جائیں گے, اگلے سے اگلے شو میں منڈے میں چلے جائیں گے. اس وقت فوری طور پہ اویلیبل ہمیں ملتان ہے, تو ملتان چلتے ہیں. وہاں پہ سینئر جرنلسٹ ہیں طارق اسماعیل. تو طارق اسماعیل نے وہاں پر بہاؤدین یونیورسٹی ہے, زکریا یونیورسٹی, وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر بڑا عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں. تو انہوں نے گورنر پنجاب کو خطوط لکھے ہیں. تعلیم کا معاملہ چونکہ اہم ہے, اس لیے ہم نے سوچا کہ ان سے بات کرتے ہیں. تو آئیں پہلے طارق اسماعیل کی بات سنتے ہیں. طارق اسماعیل بتائیں کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی اعزاز, میں آپ کو آج بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں میرٹ کو جہاں پہ ڈی میرٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کی کچھ معاملات پہ توجہ دلاؤں گا. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں اعزاز 2002 میں سرائکی ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی گئی. سرائکی ریسرچ سینٹر کی بنیاد کے بعد اس میں ایم اے کی کلاسیں شروع ہوئیں. پھر اس کو پروموٹ کر کے اس کو توسیع دے کے سرائکی ایریا اسٹڈیز سینٹر بنایا گیا, جس میں مزید 5 شعبے قائم کیے گئے, جن میں شعبہ سرائکی زبان و ادب ہے, شعبہ آثار قدیمہ ہے, شعبہ مابعد نو آبادیات ہے, شعبہ کلچر اسٹڈیز اور شعبہ زبانی ابلاغیات شامل ہے. اعزاز, شروع میں جب یہ شعبہ قائم ہوا تو شعبہ اردو سے اس کی فیکلٹی یا اس کے جو ڈائریکٹرشپ کا چارج دیا جاتا رہا. اور اس وقت ہمارے پاس بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر میں سرائکی زبان و ادب کی پہلی خاتون پی ایچ ڈی اور پہلی ہی خاتون پوسٹ ڈاکٹر ڈاکٹر نسیم اختر موجود ہیں. سرائکی کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر فیاض موجود ہیں, جبکہ موجودہ وائس چانسلر زبیر اقبال غوری نے سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر کی ڈائریکٹرشپ جو ہے وہ سونپی ہے شعبہ عربی کی ایک خاتون رحمہ حفیظ کو, جن کا سرائکی زبان و ادب سرائکی کلچر سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر جو ہے ڈیمورلائز ہوا ہے. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ سرائکی ایریا اسٹڈی سینٹر میں شعبہ عربی کی خاتون کو تعینات کرنا اعزاز ایسے ہے کہ جیسے آپ کے پیمز کمپلیکس یا پولی کلینک ہسپتال کے گینی وارڈ میں آپ کسی پلانٹ بریڈرز کو, کسی ایم ایس سی ایگرونومی, ایم ایس سی انٹمالوجی والے کو تعینات کر دیں. کیونکہ ادارے جب تباہ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں. طوفان بن کر اٹھنے والے ادارے شکستہ نو بن کر اسی وقت ڈوبتے ہیں جب ان میں میرٹ کو ڈی میرٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو. اس حوالے سے اعزاز, ہم نے یہ درخواستیں اور خطوط بھی بھیجے ہیں, مقتدرہ کو بھی بھیجے ہیں, گورنر کو بھی بھیجی ہیں. اس کے علاوہ جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں ہمارے ملک کی, ان کو ہم نے خطوط بھیجے ہیں کہ وائس چانسلر زبیر اقبال غوری, جن کا اپنا اکیڈمک کیریئر نہیں ہے, صرف 4 سال انہوں نے پڑھایا اور صرف 4 سال کا تجربہ رکھنے کے بعد ان کو وائس چانسلر لگایا گیا, تو آتے ہی وہ ایک ایسے گروپ کے ہاتھ استعمال ہو کر ایسے فیصلے کر رہے ہیں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں جو میرٹ کو ڈی میرٹ کرتے ہیں. اور میرے آپ کے پروگرام سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ وائس چانسلر کے اصلاح کے اقامات کو معطل کیا جائے اور سرائکی زبان و ادب کے ہی ڈگری ہولڈر یا پڑھنے والے کو تعینات کیا جائے. اس سے پہلے فیبرری 2022 سے لے کر فیبرری 2025 اور پھر 2 ماہ تک ڈاکٹر نسیم اختر نے یہ شعبہ بہت کامیابی سے چلایا. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں اعزاز سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی نفی کی جا رہی ہے, کیونکہ گزشتہ سال سپریم کورٹ آف پاکستان نے احکامات جاری کیے تھے کہ اہم جو پوسٹیں ہیں ان پر مستقل تعیناتی کی جائے. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کنٹرولر کے بغیر چل رہی ہے. کنٹرولر کا اضافی چارج ہے ایک شعبہ اسٹیٹ کے استاد کے پاس. ٹریئرار اس یونیورسٹی کا نہیں ہے جو سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے. رجسٹرار اس یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے. یہ تمام جو شعبے ہیں ایڈیشنل چارج پہ چل رہے ہیں. اور ہم جب پرنٹ میڈیا میں آئے شروع میں آپ اور ہم جیسی خبریں بنایا کرتے تھے, ایک پاپولر جرنلزم کا ٹرینڈ تھا کہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی. اس وقت بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت چل رہی ہے, اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں, مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی ختم کر کے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں میرٹ کو نافذ کیا جائے. ویلکم بیک. طارق اسماعیل کی آپ نے بات سنی. اگر اس کے اوپر یونیورسٹی کو یا پنجاب گورنمنٹ کو کوئی موقف دینا ہے تو ہم حاضر ہیں, بالکل. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم یہ ضرور ایمفسائز کریں گے
کہ میرٹ جو ہے اس کو مد نظر رکھیں, میرٹ کے ساتھ ساتھ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. میرے خیال میں یہی ہے. تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshop777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.